अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। एक तो आपको बताएंगे कि मुबैना डील हो गई है, इसके ऊपर बड़ी आज गुफ्तगू हो रही है और बहुत सारे लोग इस पर अपनी अपनी क़यास-ए-राइयां कर रहे हैं, तो इसकी हकीकत क्या है थोड़ी आपके सामने रखूंगी। फिर एक और जो अहम बात है वो ये कि जो केसेस चल रहे हैं उसके मामले में क्या पेशरफ्त है। आज फिर से सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त अदालत की कार्रवाई दिखाई गई है, इससे क्या नतीजा निकलेगा और क्या सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स थे वो आपके साथ शेयर करेंगे। और लास्टली आपको बताएंगे इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले ज़रा बात हो जाए डील की कहानियों की। 2-1 दिन से ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश में हैं कि जेल के अंदर जाकर एजाजुल हक साहब और मोहम्मद अली दुरानी साहब ने इमरान खान साहब से कोई मुलाकात की और उन्हें कायल करने की कोशिश की कि आप या तो ये करें कि मुल्क से बाहर चले जाएं और या फिर आप ये करें कि किसी भी तरह कम अज़ कम 1.5 साल के लिए ही सही, लेकिन जो अगली हुकूमत है नवाज शरीफ साहब की जो हम बनाना चाहते हैं तो उसको आप एक्सेप्ट कर लें, उसको लेजिटिमेसी दे दें उस इलेक्शन को। तो ये दो उनके सामने ऑप्शन थे कि इन दोनों में से आप कोई एक ऑप्शन ले लें, वरना फिर जो आपके साथ मुश्किलात हैं वो तो चल ही रही हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी ख्याल कर रहे हैं कि अडयाला जेल में ज़्यादा जो उन्हें प्रॉब्लम में रखा गया उसकी वजह ये है कि फर्दर उनको टीज़ किया जा सके और ज़्यादा उन्हें तोड़ने की, कमज़ोर करने की कोशिश की जा सके। तो अब ये जो दोनों ही खबरें हैं इससे मुतल्लिक, एक तो पहले ये कि जो एजाजुल हक साहब हैं उन्होंने भी इस बात की तरदीद की है कि जेल में उनकी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन खैर इस बात पे नहीं मैं जा रही कि उन्होंने क्या तरदीद की है। ज़ाहिर है जब ये मामला चल रहे हों, पैगाम रसानियाँ हो रही हों, तो ज़ाहिर है कोई भी आके ये थोड़ी बताएगा कि हाँ मैं मिल के आया हूँ और ये हुआ है। तो नॉर्मली अगर कोई ऐसी मामला चल रहे हों तो लोग डिनाई ही करते हैं। दूसरा, फिर एक खबर ये सुनने में आई कि जी मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहीं ये एक्सप्लेन कर दिया है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर जाने के लिए रजामंद हो गए हैं और इसीलिए अब मामलात आगे बढ़ेंगे, इलेक्शंस की तरफ भी जाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी खबर आई कि इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में उनको ये ऑफ़र की गई है कि आपकी हुकूमत इन 2 सूबों में बनवा देते हैं, लेकिन फिर शराइत के साथ उनको ये ऑफ़र भी की गई है। तो बड़ी दिलचस्प खबरें हैं, कभी कुछ खबर आती है कभी कुछ खबर आती है, लेकिन अब मैं आपको अपना इसके ऊपर एनालिसिस दे दूं। पहले मैं एक और ख़बर इसमें शेयर कर दूं, फिर आपको एनालिसिस देती हूँ। फरिया इदरीस साहिबा की बकौल मोहम्मद अली दुरानी साहब ने इस बात की तरदीद कर दी है कि इमरान खान साहब बाहर जाने के लिए कोई रजामंद हो गए हैं या कोई ऐसी बात है। तो ये उन्होंने खुद ही कह दिया मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कि ऐसी कोई बात तय नहीं हुई। अलबत्ता मोहम्मद अली दुरानी साहब ने ये ज़रूर कहा है कि दोनों तरफ जो लोग हैं वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, PTI भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, PMLN को भी हमने यही पैगाम भेजा है कि आप भी जो एहतसाब है और जारहाना मौक़िफ़ है उसको छोड़ें और मिलकर बैठकर बात करते हैं ये वो। तो जी मियाँ साहब भी देख लें, वो भी एक कदम पीछे हट गए हैं। तो ये सारा जो मामला है अब लग रहा है कि चीज़ें हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो 2 स्टेप्स हमारे जो है वो कंप्लीट हो गए हैं वगैरह वगैरह। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो इस तरीके से सारी बातें एक्सप्लेन कर रहे थे। अब मैं आपको दे देती हूँ इन तमाम खबरों के ऊपर अपना एक एनालिसिस। पहली बात तो ये है कि शुरू से अब तक, और ना सिर्फ मैं बल्कि बहुत सारे और सीनियर जर्नलिस्ट भी और PTI के लीडर्स भी और दीगर जमातों के सियासतदान भी और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के सख्त नाक़िदीन और मुखालिफ भी इस बात के ऊपर बिल्कुल क्लियर हैं कि इमरान खान साहब बाहर नहीं जाएंगे, इमरान खान साहब मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। वो ऐसी किसी किस्म की भी डील कह लें उसको, या सेटलमेंट कह लें, या कोई भी एग्रीमेंट कह लें, उसका हिस्सा नहीं हो सकते जिसमें इमरान खान साहब को ये मजबूर किया जा सके कि वो बाहर चले जाएं। अब वो जेल में रहें, उन्हें उम्र कैद सुना दी जाए, उन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाए या उनके साथ तशद्दुद किया जाए, कोई भी मामला किया जाए, लेकिन ये बात तय है कि वो उसी तरह जेल में पड़े पड़े जान दे देंगे लेकिन मुल्क से जाएंगे नहीं। और हामिद मीर साहब तो बकौल उनके अल्फाज तो ये हैं कि वो इतने ज़िद्दी हैं कि जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो कभी भी इस बात के ऊपर अग्री नहीं करेंगे। जब उन्होंने कह दिया है कि मैं मुल्क में ही रहूँगा तो मतलब है कि वो मुल्क में ही रहेंगे। और इमरान खान साहब पहले भी जो कहते रहे हैं उन्होंने साबित भी किया है। वो अक्सर अपने सोशल मीडिया के खुतबों पर ये बात कहते रहते थे कि मैं जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। देखिए, मुझे आप बेशक जेल भेज दें, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं, मुझे अरेस्ट वारंट दिखाएं, मैं जाने के लिए साथ तैयार हूँ।
تو جب وہ یہ بات کہتے تھے تو بہت سارے لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید یہ ایک فارمیلٹی میں اسپیچ کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ انسان یہ باتیں کہتا ہے، یا ظاہری سی بات ہے آپ آ کے خطابات میں تقاریر میں تو یہی کہتے ہیں کہ جی میں تیار ہوں میں تیار ہوں، لیکن حقیقت حال اس کے برعکس ہی ہوتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جیل میں جو ٹائم گزارا ہے اور جس طرح کی سختیاں انہیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، اس کے بعد یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب اگر یہ بات کہہ رہے تھے کہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں اور میں ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر ہی ریئلی مینٹ اٹ۔ ان کو پتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ واقعتاً مینٹلی پریپیئر تھے۔ اسی وجہ سے وہ آج اتنے دن ہو گئے جیل میں، 60 کے قریب دن ہونے والے، تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹوٹے نہیں ہیں، کمزور نہیں پڑے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے یہ کوئی اگر سوچ رہا ہے کہ وہ باہر چلے جائیں گے یا کوئی اس طرح کی ڈیل، تو ایسی کوئی خبر میں کوئی صداقت ہو نہیں سکتی، پہلی بات۔ دوسری جو یہ خبر آ رہی ہے کہ جی انہوں نے کوئی لیجٹمیسی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلے انتخابات کو، تو یہ بھی آبویس سی بات ہے کہ پھر تو ساری لڑائی ہی ان کی اسی ایک نقطے کے اوپر ہے کہ آپ کوئی خود سے طے نہ کریں کہ کس کی حکومت ہوگی کس کی نہیں، آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں اور لوگوں کی وکٹمائزیشن ختم کریں، اور اس کے بعد جو بھی حکومت کسی کی بھی بنتی ہے بننے دیں۔ تو عمران خان صاحب کا تو بنیادی نقطہ ہی یہ ہے جس کے اوپر وہ ساری تکالیف اٹھا رہے ہیں یا جدوجہد کر رہے ہیں یا جیل کاٹ رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ نقطہ ہی ان سے منوا لیتے ہیں تو پھر تو اس کے بعد تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں رہتا جیل میں رہنے کا، یا پھر کوئی پھر تو اپنی سیاست خود ختم کرنے کے مترادف ہے۔ ایسا اگر عمران خان صاحب کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو مجھے اس بات کے اوپر بھی کوئی یقین نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ایسی کسی سیٹلمنٹ کا حصہ بنیں گے۔ جو یہ آپشن ہے کہ جناب جو یہ بات کی جا رہی ہے باہر جانے والی، وہ میں نے آپ کو پہلے کلیئر کر دی ہے، لیکن یہ جو آپشن ہے کہ جی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ان کو کوئی کنڈیشنل گورنمنٹ بنانے کی آفر کی گئی ہے، تو یہ بھی ایک بالکل ہی فضول بات ہے۔ پنجاب اور کے پی کی گورنمنٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ وفاق کی گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد بھی ان کے پاس تھیں، اور خیبر پختونخوا میں تو 2/3 میجورٹی بھی تھی، لیکن انہوں نے یہ دونوں صوبوں کی حکومتیں خود ختم کیں، اسمبلیاں خود تحلیل کی۔ تو انہیں ان اگر حکومتوں کو سے اتنا پیار ہوتا یا وہ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے تو پھر تو وہ اس پہ اکتفا کر سکتے تھے کہ چلو بھائی اگر وفاق میں حکومت ختم بھی ہو گئی ہے تو ان 2 صوبوں میں تو حکومت آلریڈی موجود ہے، تو ہم اسی کو کنٹینیو کر لیں۔ لیکن وہ ایسے کسی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ چونکہ یہ سارا جو وفاق کا انہوں نے نظام پلٹا ہے، یہ ایک غیر آئینی طریقہ تھا اور سازش کے ذریعے کیا گیا بیسیکلی، تو اس تھیری کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم ہی نہیں چلنا چاہیے اور نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ اور اب جب انہیں نئے الیکشن نہیں مل رہے تھے ہر طرح زور لگانے کے بعد، تو پھر انہوں نے ایک کارڈ یہ بھی کھیلا تھا کہ دونوں صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کر دی تھی۔ تو اگر عمران خان صاحب کو 2 صوبوں کی حکومت سے اتنا ہی پیار ہوتا تو وہ اس وقت بھی یہ کام نہ کرتے۔ تو اب انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ اتنا سب کچھ جھیل کے پھر وہی ان 2 صوبوں کی حکومت پہ ہی اگر وہ کمپرومائز کرنا تھا تو پھر اسی وقت کر لیتے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کرنے پر اور ناراضگی ہوئی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں۔ اور خیر وہ ایک الگ مقصد تھا کہ جی بعد میں ہو سکتا تھا کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر اور گلگت میں بھی عمران خان صاحب کی حکومتوں کو توڑا گیا میجورٹی ہونے کے باوجود، تو پنجاب کی تو پھر ویسے ہی گورنمنٹ بڑے 2-4 ووٹوں کے اوپر تھی، تو یہ تو انہوں نے چلنے نہیں دینی تھی۔ بھلے اس پہ لاکھ آپ کو لوگ آ کر یہ دلیلیں دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ غلط کام کیا دونوں تحلیل کر کے، لیکن میری ذاتی رائے میں اگر عمران خان صاحب یہ نہ بھی تحلیل کرتے اسمبلیاں تو تب بھی حکومت ان کے پاس نہیں رہنی تھی۔ 1 ہفتہ 2 ہفتے مہینہ یا 2 مہینے اس کے بعد بھی یہ حکومتیں یا تو پی ایم ایل این کی ہی بننی تھی، یا جس طرح کے ایک الگ کوئی گروپ پی ٹی آئی کا ہی کے پی میں بنا کے ان کی کوشش کی جاتی، جیسے کشمیر یہاں ہم نے اس میں دیکھا۔ تو یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ انہیں آرام سے حکومت کرنے دی جانی تھی تو یہ میرا خیال ہے آپ کو پھر اندازہ نہیں ہے کہ کس لیول کی لڑائی یہاں پر چل رہی ہے۔ تو کوئی اس طرح کا جو معاملہ ہے یہ ہونا نہیں تھا، یہ طے شدہ تھا کہ حکومت کوئی بھی ان کے پاس نہیں رہنے دینی۔ ورنہ بھلا آپ سوچیں کہ کہاں کشمیر ہے، دور ہے، گلگت ہے، تو وہاں پہ نہیں انہیں بخش رہے وہ حکومتیں، تو آپ کے خیال سے وہ مین 2 صوبوں کی حکومتیں ان کو پکڑا دیتے، تو یہ پاسبل نہیں تھا۔ یہ بالکل ایک فضول بات ہے اگر کوئی ایسا سوچتا ہے۔ اب کہانی یہ ہے کہ جو ساری چیزیں ہیں اور جو ساری خبریں آ رہی ہیں، اب ان تمام خبروں میں بظاہر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن جو ہیں پھر
ابھی جنوری میں بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ابھی عمران خان صاحب کا معاملہ کسی طرف لگا نہیں. ان لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں توڑ کر کسی طرف بات لگا لیں گے اور پھر الیکشن کروا لیں گے، لیکن وہ کسی طرف ابھی ٹلے نہیں. اور ایسے میں اب جب باقی جماعتوں کا حال دیکھ لیا گراؤنڈ میں انہوں نے آ کے کہ جو جلسے ہیں وہ 1000 بندے اکٹھے نہیں ہو رہے ان سے، تو انہوں نے کیا حکومت بنانی ہے. تو اب ان سرکمسٹانسز میں میری ذاتی رائے کے مطابق تو الیکشن اب مشکل نظر آ رہا ہے مجھے، اور کسی بھی بہانے سے اس کو التوا کا شکار کیا جا سکتا ہے، بھلے وہ دہشت گردی کا معاملہ ہو، بھلے وہ معیشت کا بہانہ ہو، یا پھر وہ ایون فضل الرحمان تو نئی بھی طرح لے کے آ گئے ہیں کہ جی سردی بڑی ہوتی جنوری میں تو الیکشن اس دن نہیں ہونے چاہیے، اس مہینے میں. تو کسی بھی وجہ سے، اور ابھی جو انہوں نے حلقہ بندیاں کی ہیں یہ بھی بڑی فضول، اس میں لوگوں کے اعتراضات آ رہے ہیں. تو مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ معاملات بھی عدالتوں میں گئے، پینڈنگ ہوئے، تو اور ان کے پیچھے بھی الیکشنز کو ڈیلے کرنے کا بہانہ بنایا جا سکتا ہے. تو بہانے تو بہت سارے ہیں، 4-5 ہیں، کوئی بھی یوز کر کے الیکشن کو التوا کا شکار کیا جا سکتا ہے. لیکن جس کو حکومت بنوانا چاہ رہے ہیں اس کی حکومت لوگ نہیں بنانے دینا چاہ رہے، اور جس کو بھگانا چاہ رہے ہیں وہ بھاگ نہیں رہا. تو فی الحال الیکشن ہوتا نظر آ نہیں رہا. اب میں آخر میں ذرا کورٹ کی کچھ معاملات کی بات کر لوں. آج پھر پروسیجر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کا سماعت ہو رہی تھی جناب، لائیو کوریج ہوئی. اس میں 2-3 اہم باتیں. پہلی بات، چیف جسٹس صاحب نے یہ طے کیا ہے کہ آج کی ہی سماعت آخری سماعت ہوگی اور اس کے بعد اس کو ختم کیا جائے گا معاملے کو. اور دوسرا اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ وہی اگین ایٹیٹیوڈ نظر آیا، وکلا کو بار بار ٹوکا جا رہا ہے. ایک عجیب سی ڈسکشن ہے جس کی عام بندے کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جو 2-3 ریمارکس بڑے امپورٹنٹ ہیں. بڑا ڈانٹ ڈپٹ چل رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب. ویسے جنرلی بھی وہ ہر وقت وکیلوں کو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں وکیلوں سے انہیں کوئی اتنی بہر ہے ان کا. لیکن بہرحال ڈانٹ ڈپٹ ان کی جاری رہی. پی ٹی آئی کے وکیل کو بھی خوب لتاڑا کہ جی اب آپ آ گئے ہیں یہ ایکٹ کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں، تو وہاں پارلیمنٹ میں آپ اس کے خلاف بولتے. بھی پارلیمنٹ میں تو وہ تھے ہی نہیں تو وہ کہاں سے بولتے. سینٹ میں ضرور تھے، وہاں پہ ضرور انہوں نے آواز اٹھائی. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جی وہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں تھے، تو آبویسلی ایک ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی، وہ آؤٹ ہوئے. بعد میں وہ اگر آنا بھی چاہتے تھے تو انہیں آنے نہیں دیا گیا، تو بہرحال وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، تو آواز کس طرح اٹھاتے. یہ ایک الگ بات ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ واقعی پی ٹی آئی کو اس فیصلے کا نقصان ہوا یا نہیں. ایک سیاسی فیصلہ تھا ان کا ریزائن کرنے کا، اس پہ بالکل یہ دو رائے موجود ہے، اور بڑی اسٹرانگ اس پہ بات ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا شاید، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے میں آسانی ہوئی اور بہت سارے انہوں نے کارڈز اپنے ہاتھ سے کھو دیے. لیکن بہرحال اپارٹ فرام دیٹ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی غیر آئینی کام تھا. انہوں نے یہ استعفیٰ دینا ہر ایک پارلیمنٹیرین کا حق ہے. اگر وہ سیاسی فیصلے کے طور پر استعفیٰ دے رہے تھے تو وہ ان کا حق تھا. لیکن بہرحال اگر اس کا نقصان انہیں ہوا تو جو بھی ہوا وہ ایک سیاسی معاملات ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی پارلیمنٹ میں آپ نے آواز نہیں اٹھائی، تو یہ بہت ہی ایک مجھے لگتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پوائنٹڈ سا ریمارک تھا چیف جسٹس کی طرف سے. اور پھر اس پہ بھی انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی کہ جی پارلیمنٹ نے کوئی قانون سازی کی ہے تو آپ لوگ آ گئے ہیں اس کو چیلنج کرنے کے لیے، اور جب مارشل لاء لگتے ہیں تو تب سب سر جھکا لیتے ہیں. تو اس کے اوپر بڑی واہ واہ بھی ہو رہی ہے کہ جی بڑے دبنگ ان کے ریمارکس آ رہے ہیں. لیکن اس پہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب فوجی عدالتوں کا مقدمہ لڑا تھا تو یہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود اس بینچ سے الگ ہو گئے تھے فوجی عدالتوں والے میں. تو پھر آپ بیٹھتے اس وقت، آپ پھر اپنی رائے دیتے نا. تو یہ اب اس وقت آپ نے یہ خیر معاملہ اٹھایا کہ جی ابھی جی پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوا تو وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے. لیکن بات یہ فوجی عدالتوں کا معاملہ جو تھا وہ تو ایک عوامی مفاد کا معاملہ تھا، اور وہ تو ایک باقاعدہ کوئی سو موٹو نہیں تھا، پٹیشنز تھیں. تو اس کے اوپر آپ کو اگر بینچ پہ شامل کیا گیا تھا تو آپ بیٹھتے اور وہاں پر اپنی دبنگ قسم کی جو بھی رائے ہے وہ شیئر کرتے. تو بہرحال ابھی تک وہ معاملہ پینڈنگ ہے، اس کے اوپر فردر کوئی بات نہیں ہوئی اور ابھی تک اس کو دوبارہ کیس کو لگایا بھی نہیں گیا. تو یہ سارے جو معاملات ہیں جی یہ چل رہے ہیں. اس کا میں اگلے ویلاگ میں اس کے اوپر تفصیلی بات کروں گی، ذرا سماعت ختم ہو جائے گی تو زیادہ ڈیٹیل سے سمجھ کر. اور لاسٹلی بس میں اتنا بتا دوں آپ کو کہ ایک دفعہ پھر سے عمران خان صاحب کا جو کیس ہے سائفر کیس، اس کی جو سماعت ہونی ہے کل کے روز، اس کو پھر سے اڈیالہ جیل میں ہی فکس کیا گیا. اور یہ اگین یہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ انہیں باہر تو نہیں نکالا جائے گا. میں مسلسل ایک پوائنٹ آف ویو دہرا رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کو ابھی باہر نہیں نکالا جائے گا. ان کی تصویر، ان کی ویڈیو، کسی بھی چیز سے
یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو عمران خان صاحب کا جو کیس کا ٹرائل ہے وہ ابھی ادھر ہی چلے گا. پلس اس میں یہ بھی بات ہے کہ یہ اوپن ٹرائل کرتے ہیں تو پھر فیئر ٹرائل ہوتا ہے, فیئر رپورٹنگ ہوتی ہے. خیر فیئر ٹرائل تو پھر بھی نہیں ضروری نہیں ہے کہ ہو, لیکن کم از کم جو آپ اس میں زیادتی کرتے ہیں تو وہ رپورٹ تو ہو رہی ہوتی ہے. اب جس طرح کا ٹرائل یہ ہو رہا ہے جیل میں کلوزڈ سے انوائرمنٹ میں, تو وہاں پر تو پھر کوئی کورٹ اس طرح سے رپورٹرز کو بھی الاؤ نہیں ہوتا, تو پھر چیزیں صحیح سے سامنے نہیں آ پاتی کہ اندر پروسیڈنگ ہو کیا رہی ہے. تو یہ ویسے بھی انصاف کی تقاضوں کے بالکل خلاف بات ہے کہ اس طرح سے جیل کے اندر ہی ساری کارروائی ہو. اور بہرحال اب جج ابو الحسنات صاحب جو ہے, ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب, وہی یہ جو ان کیمرہ ہونی ہے کارروائی یا نہیں ہونی اس والی درخواست کو بھی دیکھیں گے. اور جو میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ کل پھر فردر جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی جائے گی. ظاہر ابھی رہائی تو کرنی نہیں ہے, تو جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع آپ کو فردر نظر آ جائے گی. باقی اس میں کارروائی جو ہے وہ جیل کے اندر ہی ہوگی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال